अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। Today we are going to start our topic 2.4 classification the three domain system of chapter number 2 biodiversity of biology class 9th. So let's get started. In biology, a domain means the largest of all groups in the classification of life. बायोलॉजी में डोमेन उस चीज़ को कहते हैं जो कि ग्रुप से सबसे बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनसे सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे उसे हम एक पूरा डोमेन कहेंगे। तो ग्रुप से बड़ा जो है वो डोमेन होता है। डोमेन इज ग्रुप ऑफ किंगडम्स और टेक्सोनोमिक कैटेगरी अबव द किंगडम। डोमेन जो है वो किंगडम्स का बेसिकली ग्रुप होता है, ठीक है। किंगडम क्या है? एक ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा, तो उसमें 5 किंगडम्स थी, मीन्स के 5 ग्रुप्स थे ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अब ग्रुप है, अब ये जो किंगडम्स है वो क्या है? सब ग्रुप है किस चीज़ का? डोमेन का। डोमेन जो है वो कलेक्टिव जब किंगडम्स का ग्रुप होगा, किंगडम्स जिसमें 1 किंगडम, 2 किंगडम या 3 किंगडम या 5 किंगडम, ये सब किंगडम्स का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन होंगे। तो डोमेन होगा, उसके अंदर ग्रुप्स होंगे किस चीज़ के? किंगडम्स के। और किंगडम्स, जितने भी किंगडम्स होंगी एक डोमेन के अंदर, उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब अगर एक डोमेन में हमारे पास 5 किंगडम्स है तो हर किंगडम के अंदर क्या है? ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है या ग्रुप्स है, ठीक है। तो समझ आइए आपको कि किंगडम जो है वो एक सब ग्रुप है डोमेन का। In 1990, Carl Voice introduced a three-domain system of classification. 1990 में एक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो था उसने, कार्ल वोस ने, 3 डोमेन सिस्टम शुरू किया। पहले हमने पढ़ा था 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें किंगडम्स थी। अब हम 3 डोमेन सिस्टम जो है वो इसने हमारे पास इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर 3 डोमेन्स थी। द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। ये यूकरिया जो है बेसिकली यूकैरियोटिक से ही जो है रिलेट करता है। Classification into 3 domains is based on difference in the sequence of nucleotides in RNA, ribosomal RNA, ribosomal ribonucleic acid of the cell's membrane, lipid structure and its sensitivity to antibiotics. अब ये जो 3 डोमेन सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया वो उसने किस बेसिस पे करवाया? इसके हमारे पास 3 रीजंस है। एक रीज़न था डिफरेंस, क्योंकि हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन हम किसकी बेसिस पे करते हैं? डिफरेंसेस के और सिमिलैरिटीज़ के। तो ये जो 3 डोमेन सिस्टम है वो उसने क्या कि फर्स्ट उसका रीज़न क्या था, मतलब फर्स्ट उसका बेस उसने किस चीज़ पे रखी डोमेन्स की, कि डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक आरएनए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक आरएनए क्या है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो हमारे पास 2 जेनेटिक जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए, ठीक है। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना, या इनके स्ट्रक्चर, अब आरएनए एक मॉलिक्यूल है, एक मतलब जेनेटिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो ये जो है इसका एक पार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इसका एक पार्ट होता है, वो सीक्वेंस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आरएनए बनाते हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। नहीं, डीएनए का हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल हर इंसान का डिफरेंट है, किसी का भी बिल्कुल मैच नहीं करता सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के। तो ये भी क्या है? जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है दोनों, ठीक है। तो अब डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड जो राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है या राइबोसोमल आरएनए का जो मॉलिक्यूल है, उनके सीक्वेंस में जो डिफरेंस होगा उनकी बेसिस पे उनको क्लासीफाई करेंगे। किसको? सेल को, ठीक है। और दूसरा सेल जो होता है हमारे पास, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड से। लिपिड बाइलेयर होती है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। उसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आएगा उसकी बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन की। और लास्ट क्या है? उनकी सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, के एंटीबायोटिक्स का उन पर क्या असर होगा, जो असर होगा उसकी बेसिस पर उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम जो है वो डेवलप किया। ये उन्होंने एक जो छोटा सा है वो एक टेबल सा आपको दिखाया है यहाँ, ग्राफ डायग्राम। Okay, the domain archaea. First domain क्या थी? The domain archaea have the following characteristics. First, archaea are prokaryotic cells.
پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک ہم نے کل پڑھے تھے اپنی پچھلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے آرکیا، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ آرکیا کیا ہے، ایک پروکیریوٹک سیل ہے. مینس کہ آرکیا جو ہے وہ ایک سیل ہوگا یونی سیلولر، یا مطلب یونی سیلولر مینلی آرکیا جو ہے وہ ایک سیل اسٹرکچر ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے پروکیریوٹک سیل. اور پروکیریوٹک کو ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے پاس نیوکلس پریزنٹ نہیں ہوتا، سیل آرگنیلیز پریزنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. The cell wall of archaea contain no peptidoglycan. اچھا جی، اب یہ جو پیپٹیڈوگلیکن جو ہے وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ یوکیریوٹک آرگنیزمز یا سیل کی سیل ممبرین میں یا سیل وول میں، سیل ممبرین میں نہیں، سیل وول میں پریزنٹ ہوتا ہے. ان کی سیل وول جو ہے وہ پیپٹیڈوگلیکن سے مل کر بنی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ یہ پروکیریوٹک ہے یوکیریوٹک نہیں ہے، تو اس کی سیل وال میں ڈفرینس آ رہا ہے، جو کہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے کس بیسس پہ انہوں نے ڈومین سسٹم بنایا. تو ان کی جو ہے سیل وال میں پیپٹیڈوگلیکن پریزنٹ نہیں ہے آرکیا کے. تھرڈ، the ribosomal RNA are not found in the bacteria and eukarya. جو ہمارے پاس رائبوسومل آر این اے ہے وہ بیکٹیریا میں اور یوکریا میں پریزنٹ نہیں ہوتا. آرکیا بتایا جا رہا ہے کہ رائبوسومل آر این اے جو ہے وہ بیکٹیریا اور یوکریا میں پریزنٹ نہیں ہوتا، لیکن آرکیا میں پریزنٹ ہوتا ہے. تو یہ کا کیا ہے ڈفرینٹ ہے، ڈفرینس ہے ان کے بیچ میں. آرکیا آر نوٹ سینسٹیو ٹو سم اینٹی بایوٹکس دیٹ افیکٹ بیکٹیریا. جو اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کو یا بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا آرکیا پہ، ٹھیک ہے. دے آر سینسٹیو ٹو سم اینٹی بایوٹکس دیٹ افیکٹ دا یوکریا. لیکن کچھ اینٹی بایوٹکس ایسے ہیں جو کہ یوکریا کو افیکٹ کرتے ہیں، ان سے آرکیا کو بھی افیکٹ پڑتا ہے. تو یہاں پہ میں پڑھا کہ جون سے اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کو مار سکتے ہیں وہ آرکیا پر کوئی اثر نہیں لگتا، لیکن جو یوکریا کو ختم کر سکتے ہیں ان کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے آرکیا کے اوپر. آرکیا often live in extreme environments. ایکسٹریم کنڈیشنز مطلب یہاں تو بہت سرد ہوگا، یہاں تو بہت گرم ہوگا، تو وہ ایکسٹریم انوائرمنٹس میں جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں یا زندہ رہ سکتے ہیں. زندہ رہتے ہی بلکہ ایکسٹریم ہے، نارمل انوائرمنٹ میں وہ نہیں رہ سکتے. Archaea membrane can withstand higher temperature and stronger acid concentration. آرکیا کی سیل ممبرین اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ ہائی ٹمپریچر، کیونکہ وہ ایکسٹریم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، تو ایکسٹریم میں ہائی، بہت ہائی ایکسٹریم ٹمپریچر ہو سکتا ہے جس کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کی سیل ممبرین جو ہے وہ کیپیبل ہوتی ہے. اور سیکنڈ کیا ہے، ایک تو ہائی ٹمپریچر کو بھی وتھسٹینڈ کر سکتی ہے اور دوسرا اسٹرانگر ایسڈ کنڈیشن پہ بھی. اگر کوئی ایسیڈک انوائرمنٹ ہے تو وہاں پر بھی آرکیا جو ہے وہ ایزیلی سروائیو کر سکتا ہے، بیکاز اس کی سیل وول جو ہے وہ اتنی کیپیبل ہے، برداشت کر سکتی ہیں ان دونوں چیزوں کو. جب سیل ممبرین ان چیزوں کو برداشت کرے تو اندر والے سیل کے حصے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آرکیل کریچرز انکلوڈ. اب آرکیا کی ڈومین میں کون سے کریچرز آ سکتی ہیں، کون سے آرکیا کے آرگنزمس ہیں؟ یہ ہیں ہمارے پاس میتھینوجنز، ہیلوفیلز اینڈ تھرمو ایسیڈوفائلز. تو جو میتھینوجنس ہیں وہ آرگنزمس ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ میتھین گیس CH4 پروڈیوس کرتے ہیں ایز اے بایو پروڈکٹ ان دیئر میٹابولزم. ٹھیک ہے، میٹابولک ایکٹیویٹیز جب وہ کرتے ہیں تو ان کے اندر میتھین گیس جو ہے وہ ایسا بایو پروڈکٹ پروڈیوس ہوتا ہے جس وجہ سے ان کو میتھینوجنس کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہیں وہ سویمس میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ہاٹ اسپرنگس میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور جو انٹسٹائنس ہوتے ہیں نا اینیملس کے وہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں. ہیلوفیلز ہوتے ہیں وہ سالٹ لونگ آرگنزمس ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ ان کو سالٹ پسند ہوتا ہے تو اس لیے وہ ایکسٹریم سالٹ کنڈیشنز میں رہتے ہیں، ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر سالٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تھرمو ایسیڈوفیلز جو ان کے نام سے پتہ چل رہا ہے، تھرمو مینس ٹیمپریچر، ایسیڈو مینس ایسڈ. تو یہ جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر مینس کے ہاٹ ٹمپریچر کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایسیڈک کنڈیشنز میں رہتے ہیں. تھرموفلز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہاٹ وینٹس نہیں ہوتے ان کے اندر ہوتے ہیں یہ لوگ. سیکنڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈومین بیکٹیریا. The domain bacteria have the following characteristics. کیا فرسٹ کیا ہے، بیکٹیریا آر پروکیریوٹک سیلز. اب ہم نے جو اوپر پڑھا آرکیا کیا تھا، آرکیا بھی ہمارے پاس پروکیریوٹک تھا، یہ بھی پروکیریوٹک سیلز ہے. ٹھیک ہے، اب آپ تو کہیں گے کہ دونوں پروکیریوٹک سیل ہے تو ایک ڈومین میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آگے اور بھی ڈفرینسز ہیں.
بی کیا ہے, دا سیل وال آف بیکٹیریا کنٹینس پیپٹوگلائکن. اب جو ہمارے پاس آرکیا تھا وہ لیک کر رہا تھا, اس کے سیل وال میں پیپٹوگلائکن پریزنٹ نہیں تھا, ایبسنٹ تھا, جبکہ بیکٹیریا کے پاس ہے. They contain ribosomal RNA that is unique to bacteria. اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ رائبوسومل RNA جو ہے صرف آرکیا کے پاس ہے, بیکٹیریا کے پاس بھی ہے, لیکن بیکٹیریا کا جو رائبوسومل RNA ہے وہ یونیک ہے. یونیک مینس صرف بیکٹیریا کے لیے ہی اسپیسیفک ہے. بیکٹیریا کے علاوہ بیکٹیریا کا رائبوسومل RNA اور کسی بھی آرگنزم میں پریزنٹ نہیں ہوتا, ایبسنٹ ہوتا, ڈفرینٹ ہوتا ہے باقی سب سے. Bacteria are sensitive to traditional antibacterial antibiotics but are resistant to most antibiotics that affect eukarya. وہ کہنے ہیں کہ بیکٹیریا جو ہیں بہت سے جو ٹریڈیشنل اینٹی بیکٹیریل ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں وہ اثر کرتے ہیں بیکٹیریا پر, لیکن بیکٹیریا جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس جو ہے جو یوکریا کو افیکٹ کرتے ہیں ان کے سامنے ریسسٹنٹ ہے. مطلب ریسسٹنس ملی ہوئی ہے کہ ان اینٹی بایوٹکس کا جو یوکریا کو افیکٹ کرتے ہیں ان کا بیکٹیریا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. پھر ہے جی ہمارے پاس دا ڈومین یوکریا. The domain eukarya is also called eukarya have the following characteristics. اچھا, یہ جو باکس ہے نا اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی تھی میتھینوجنس, ہیلوفائلز اور تھرموزیریفلز کی ڈیفینیشنز یہاں پہ لکھی ہیں, آپ لوگ اسے یاد کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہم پڑھ رہے تھے یوکریا کے کریکٹرسٹکس ہیں. یوکریا کے ہیں جی, یوکریا ہیو یوکریوٹک سیلز, جو اس کے نام سے میں پتہ چل رہا تھا. اب یوکریوٹک سیل ہے تو مطلب اس کے اندر نیوکلیس بھی پریزنٹ ہوگا, سیل آرگینیلز بھی پریزنٹ ہوگی. سیل آرگینیلز بہت ساری ہوتی ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے. Not all eukarya have cell with a cell wall. Their cell wall contains no peptidoglycan. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب سارے یوکریوٹک سیلز جو ہیں, یہ سارے یوکریا کے جو آرگنزمز ہیں ان کے پاس سیل وول نہیں ہوتی, لیکن جن کے پاس سیل وول پریزنٹ ہے ان کے پاس ان کی سیل وول میں کیا ہے, پیپٹیڈوگلائکن نہیں پریزنٹ, ایبسنٹ. یوکریا کنٹینز رائبوسومل RNA that is unique to eukarya. تو یہ بھی وہی بات ہوگی, جو یوکریا کا رائبوسومل RNA ہے وہ باقی کسی بھی آرگنزم سے نہیں ملتا, یہ صرف اسپیسیفک ہوتا ہے یوکریا کے لیے. ٹھیک ہے, پرٹیکولر رائبوسومل RNA ہوتا ہے. Eukarya are resistant to traditional antibiotics, antibacterial antibiotics, but are sensitive to most antibiotics that affect eukaryotic cells. جو ٹریڈیشنل اینٹی بیکٹیریل اینٹی بایوٹکس ہے جن سے بیکٹیریا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ان سے یوکریا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو کون سے اینٹی بایوٹک سے فرق پڑتا ہے, جو کہ یوکریوٹک سیلز کے خلاف ہوتی ہیں, جو کہ ان کو کل کر سکتی ہیں یا ان کو کوئی اثر ان پر آ سکتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, اب یہ آ گئی, اب آپ سمجھیں گے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے پڑھا نا کہ ڈومین کے آگے اندر کیا ہے, ڈومین کیا ہے, گروپ آف کنگڈمز ہیں. تو کنگڈمز کیا ہے, سب گروپ ہوتے ہیں ڈومینس کے. تو یہ ڈومین یوکریا ہے, اس کی کنگڈمز کتنی ہیں, 4 لکھی ہوئی ہیں, پروٹسٹا, فنجائی, پلانٹے اینڈ اینیملیا. اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو ڈومین یوکریا ڈیوائڈڈ انٹو 4 کنگڈمز, پروٹسٹا, فنجائی, پلانٹے اینڈ اینیملیا. پروٹسٹا میں کیا ہے, پروٹسٹا انکلوڈز یوکریوٹک آرگنزمز ود یونی سیلولر اور colonial organization. These are most aquatic. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹسٹا کنگڈم جو ہے یوکریا ڈومین کی, اس کے اندر کیا ہے, all جو ہے سارے کے سارے کیا ہے, یوکریوٹک آرگنزمس ہیں. اب وہ یونی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں اور کولونیل آرگنائزیشن والے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کولونیل مطلب ملٹی سیلولر ہو گیا, کہ کالونیز بنی ہوتی ہیں, مطلب کولونیل آرگنائزیشن ہوتی ہے, ان کے سیل جو ہیں وہ کالونیز کے فارم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے, موسٹ آف دیم, کہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں پروٹسٹا کے آرگنزمس ایکواٹک ہوتے ہیں, مطلب پانی میں رہنے والے ہوتے ہیں. اٹ از اے ڈائیورس گروپ آف آرگنزم, لیکن اس گروپ کے اندر کیا ہے, ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. It includes animals like protista called protozoa. Protozoa جو ہے وہ ایک مائکروسکوپک آرگنزم ہے, اور اس کی کیا اگزامپل ہے, امیبا. امیبا جو ہے وہ آپ کو آپ کی سائنس لیبس میں دکھایا جائے گا پریکٹیکل کے طور پہ. پھر ہے ہمارے پاس پلانٹ لائک پروٹسٹا کولڈ الجائے. اب یہ کیا ہے, پلانٹ کی ایک قسم ہے, لیکن اس کو ہم الجائے کہتے ہیں, اور اس کی اگزامپل کیا ہے, یوگلینا. یوگلینا کیا ہے, ایک الجائے کی وہ ہے اسپیشی. فنجائل لائک پروٹسٹا فار ایگزامپل سلائم مولڈس. یہ بھی جو ہے آپ کو دکھایا جائے گا لیبس کے اندر, سلائم مولڈس.
فنجائے. اب فنجائے کے کنگڈم میں کیا ہے؟ فنجائے are eukaryotic organisms which have chitin in their cell wall. پیپٹیڈ اور گلائکن جو ہے وہ تو ہٹ گئی ہے. اب آ گئی ہے نئی چیز کائٹن. کائٹن بھی ایک فیٹ سبسٹینس یا ایک مطلب سبسٹینس ہوتا ہے جو کہ آپ آگے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ بھی ایک بایولوجیکل سبسٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کائٹن جو ہے وہ کائٹن سے مل کر ہمارے پاس سیل وال بنی ہوتی ہے فنجائے کی. اس میں کوئی پیپٹیڈ اور گلائکن نہیں ہوتا. فنجائے آر سیپروٹروفک ڈیکمپوزرز. ٹھیک ہے. سیپروٹروفی کی یہ آپ کے پاس لکھیے ڈیفینیشن. دا آرگنزمز دیٹ ڈیپینڈ آن ڈیڈ ڈیکیئنگ میٹرز آر کولڈ سیپروٹروفک. وہ آرگنزمز جو کہ مرے ہوئے چیزوں کے فوسلز کے مطلب فوسلز آپ کہہ رہے ہو نا, مری ہوئی چیز کا جو بچہ سامان ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں فوسلز. ان کے اوپر سروائیو کریں یا ان کو یوز کر کے زندہ رہے تو اس کو ہم بولتے ہیں سیپروٹروفس. Absorptive mode of nutrition, for example fungi, bacteria, these are decomposers. ٹھیک ہے. یہ چیزیں مر رہی ہوتی ہیں نا, ڈیکیئنگ ہوتی ہے, ان کے اوپر یہ سروائیو کرتے ہیں. تو یہ آپ کو مطلب سمجھ آ گیا کہ سیپروٹروفک ڈیکمپوزرز کیوں فنجائے کو کہا جا رہا ہے. موسٹلی فنجائز آر ملٹی سیلولر, مطلب ایک یونی سیلولر نہیں ہوتے, ملٹیپل سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں فنجائے کے اندر. سم فنجائے آر یونی سیلولر. موسٹلی مینس زیادہ تر فنجائے کیا ہے, ملٹی سیلولر ہے, اور کچھ جو ہیں وہ یونی سیلولر بھی ہیں جو کہ ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں. دا ایگزامپلس آف فنجائے آر بلیک بریڈ مولڈ. اب بلیک بریڈ مولڈ جو ہے وہ کیا ہے, فنگس. یہ جو ہے بریڈس پہ لگتی ہے بلیک کلر کی, جو ہم کہتے ہیں نا کائی لگی ہیں اس کا, یہ کون سی ایگزامپل ہے فنجائے کی. ٹھیک ہے. بریڈ مولڈ اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے یسٹ جو ہم کہتے ہیں خمیر ہو جانا, وہ بھی کیا ہے فنجائے. اور دوسرا مشرومز ایکسیٹرا. اب کنگڈم پلانٹے. The members of kingdom Plantae are eukaryotic multicellulars and autotrophic with chloroplast containing chlorophyll. ٹھیک ہے. اب جو کنگڈم پلانٹے کے ہمارے پاس ہیں organisms وہ کیا ہیں, یوکریوٹک ہیں اور ملٹی سیلولر ہیں اور آٹوٹروفک ہیں. ان کے اندر کلوروپلاسٹ کیا ہے, ایک سیل آرگنلی ہے, جو کہ میں آپ کو بتا رہی تھی نا سیل آرگنلی. ان کے اندر کلوروفل بھی پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. Their cell wall is made up of moss and mustard. ٹھیک ہے. تو آٹوٹروفس پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ آٹوٹروفس کا کیا مطلب ہے. The organisms that are capable of producing their own food are called autotrophs. Means کہ کنگڈم پلانٹے کے جو آرگنزمس ہیں وہ اپنا کھانا خود بنا سکتے ہیں اور اس پر سروائیو کر سکتے ہیں. اور جو پروسیسز وہ یوز کرتے ہیں اپنا کھانا بنانے کے لیے وہ آتا ہے جی فوٹوسینتھسس. تو اس میں لکھا ہے photosynthetic mode of nutrition, for example green plants, autotrophic bacteria and algae. These are producers. یہ producers کہلاتے ہیں کیونکہ یہ اپنا کھانا خود پروڈیوس کر کے زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی سیل وال جو ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے, سیلولس سے. سیلولس بھی کارٹن کی طرح ایک سبسٹنس ہے, فیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل کیا کنگڈم پلانٹے کی موس اور مسٹرڈ. سیلولس کی ایگزامپل نہیں ہے یہ پلانٹے کے آرگنزمس کی وہ ہے ایگزامپل ہے, موس اور مسٹرڈ. کنگڈم اینیمیلیا. Animals are multicellular heterotrophic eukaryotes. Animals lack cell wall and chlorophyll. کلوروفل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, گرین پگمنٹ ہوتا ہے جو کہ پلانٹس کو دیتا ہے. تو اینیملز نے تو گرین نہیں ہونا ہوتا نا, تو اس لیے ان کے اندر کلوروفل پریزنٹ نہیں ہوتا, اور ان کے اندر سیل وال بھی, ان کے سیلس کے اندر سیل وال بھی پریزنٹ نہیں ہوتی. اب ہیٹروٹروفک کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. تو یہ لکھا ہے organisms which eat other things as food are called the heterotrophs. وہ organisms جو کہ دوسری چیزوں کو کھا کر زندہ رہتے ہیں یا دوسری چیزوں کو اپنا کھانا سمجھتے ہیں, چاہے وہ پلانٹس ہوں یا پھر وہ ہوں بیکٹیریا وغیرہ, فنجائے وغیرہ. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو وہ کھا کر زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. انجسٹو موڈ آف نیوٹریشن, کھاتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اینیملز لائک پروٹسٹ, فار ایگزامپل دیز آر کنزیومرز. وہ کنزیومرز کہلاتے ہیں کیونکہ وہ کنزیوم کرتے ہیں, وہ پروڈیوس نہیں کرتے لیکن پروڈیوسر کو کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہیٹروٹروفک کا. They can generally move from place to place. ظاہر سی بات ہے animals move کر سکتے ہیں ایک پلیس سے دوسری پلیس تک. This kingdom include invertebrates, for example insects, starfishes and invertebrates کی کیٹیگری میں ہمارے پاس insects اور starfishes آ جاتی ہیں, اور vertebrate کی کیٹیگری میں fish, frog and men آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ٹاپک ہے 2.5 ٹیکسونمک رینکس آف کلاسیفیکیشن. اب ٹیکسونمی کی جو برانچ ہے اس نے کیا رینکس دیے ہیں کلاسیفیکیشن کو. ٹھیک ہے.
The group into which organisms are classified are known as a taxonomic categories or taxa. Singular taxon. टेक्सा मैंने आपको पहले भी जब शुरू में वर्ड आया था तो बताया था कि टेक्सा एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये तो मैं डोमेन पढ़ा है, किंगडम्स पढ़ा है, ठीक है, तो ये भी टेक्सा जो है वो टेक्सोनमी जो ब्रांच है उसके अंदर हमें टर्म टेक्सा जो है वो सिंगुलर टेक्सोन से निकला और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिसमें से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। द टेक्सा फॉर्म अ लेडर। अब टेक्सा जो है वो क्या करता है, एक लेडर बनाता है, एक सीढ़ी बनाता है, कॉल्ड टेक्सोनमी हेरारकी। हेरारकी मतलब हाईएस्ट रैंक से लेकर लोवेस्ट तक। हेरारकी का मतलब यही होता है ना कि आप एक मतलब डिफाइन करते हैं, आप स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि ये बंदा जो है ये ज़्यादा अगर पावरफुल है तो उसको हेरारकी में सबसे ऊपर लेवल मिलता है, और जो थोड़ा सा कमज़ोर है या वीक है या उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो एब्सेंट है, जो कि पहली वाली डोमेन मतलब पहले वाले ग्रुप में वो चीज़ प्रेजेंट थी लेकिन इसमें एब्सेंट है, तो उसका रैंक जो है वो नीचे। तो बेसिकली रैंकिंग सिस्टम जो है उसको हम हायरार्की कहते हैं। देयर आर 8 मेन टेक्सोनमिक रैंक्स, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास। देयर आर 8 मेन टेक्सोनमिक रैंक्स। 8 जो है वो मेन टेक्सोनमिक रैंक्स है जिन पे सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर नहीं, अभी उनके हम नाम पढ़ते हैं, किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन एक ही है। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, genus and species. In addition, domain is now usually used as a fundamental rank. डोमेन जो है वो सबसे ऊपर होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि टेक्सोनमिक टेक्सा जो है वो डोमेन के लिए तो मीन्स ग्रुप है ना, टेक्सोन और टेक्सा। अच्छा, अब हमने रैंक बनाना है। रैंक में क्या है, रैंकिंग में डोमेन जो है वो सबसे बड़ा होता है या सबसे हाईएस्ट रैंक होता है डोमेन का टेक्सोनमिक लेवल के अंदर। The kingdom is the largest taxon or rank. Each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. Taxa क्या है, ग्रुप को कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो सुनने के सबसे लार्जेस्ट क्या है, किंगडम है जिसको हम लार्जेस्ट टैक्सोन बोलते हैं। टेक्सा वर्ड जो है वो यहाँ पर ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप क्या है, किंगडम है, लेकिन किंगडम से भी बड़ा ग्रुप क्या है, डोमेन, क्योंकि डोमेन क्या है, ग्रुप ऑफ किंगडम्स होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टैक्सोन पे होता है, उससे ऊपर डोमेन होता है। और फिर क्या रहे, ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा। ईच किंगडम जो है वो फर्दर डिवाइडेड होगा स्मॉलर ग्रुप्स में या टैक्सा में, जो कि हमें पता है। अब करते हैं, अच्छा ठीक है, किंगडम हमने डोमेन पढ़ा, किंगडम पढ़ा, ठीक है। किंगडम के अंदर स्मॉलर टैक्सेस मौजूद है जिनको हम फाइलम बोलते हैं। फाइलम डिविजन्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, ये क्या है, किनकी डिवीजन करते हैं, प्लांट्स और फंजाई की, और किस चीज़ के ग्रुप्स हैं, प्लांट्स और फंजाई की, ठीक है। फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। क्लासेस किस चीज़ की होंगी, प्लांट्स और फंजाई की। अब क्लास, अच्छा जी, अब फाइलम भी एक ग्रुप है ना, फाइलम भी एक टैक्सा है, ठीक है, टैक्सा, ठीक है। अब फाइलम से छोटा रैंक किस चीज़ का है, क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले बना हमारा डोमेन। डोमेन क्या थी, किस चीज़ से मिलकर बना था, किंगडम से। किंगडम किस चीज़ से मिलकर बनी थी, फाइलम से। और फाइलम किस चीज़ से बना हुआ है, क्लासेस से। अब क्लास क्या है, क्लास द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में किस चीज़ के ग्रुप होंगे, ऑर्डर्स के, या किस चीज़ से मिलकर क्लास बना है, ऑर्डर से। अब ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब ऑर्डर किस चीज़ का ग्रुप है, या क्या 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 चीज़ें जो हैं वो मिलकर, क्या चीज़ जो है या किस चीज़ का ग्रुप मिलकर ऑर्डर कहलाती है, वो है फैमिलीज। फैमिली का ग्रुप, अगर डिफरेंट फैमिलीज के ग्रुप हो गए, अगर एक फैमिली एनिमल की, एक प्लांट की है, एक फंजाई की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। अब फैमिली क्या है, फैमिली क्या होती है, एक जैसी स्पीशी के लोग अगर मिलकर रह रहे हैं तो उसे फैमिली बोलते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, एक दूसरे से रिलेट करते हुए जो जनरेशन होंगे, जनरा होंगे, स्पीशीज होंगे उनको। अब जीनस क्या है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, फैमिली जो है उसके अंदर स्पीशी बेसिकली तो वैसे एक जैसी ही होती हैं। अगर आप इंसानों की फैमिली की बात करें तो सब इंसान ही होते हैं, लेकिन पेट्स भी तो पाले जाते हैं तो उनको एज अ फैमिली कंसिडर किया जाता है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, जो एक दूसरे से रिलेशन होगा उनका, उनको हम फैमिली बोलते हैं। जीनस क्या है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी,
کہ ایک ہی اسپیشی کے انسان کا گروپ جو ہوگا اسے ہم جینس بولیں گے. اور اسپیشی کیا ہوتی ہے؟ اسپیشی از اے گروپ آف سملر آرگنزم. ایک ہی جیسے آرگنزم کے گروپ کو کیا بولتے ہیں؟ اسپیشی. فار ایگزامپل انسانوں کی اسپیشی اگر ایک جیسے مطلب انسانوں کیا ہے ایک اسپیشی ہے. پھر اینیملز، اب لائنس کی ایک اسپیشی، سارے لائنس کا گروپ ہوگا اسے ہم لائن اسپیشی بولیں گے. تو سارے گراس اوپرس کا ایک گروپ ہوگا تو اس سے ہم کیا بولیں گے؟ انسیکٹس کی اسپیشی میں کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیول میرے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آپ کو سمجھ آئی ہو. اسپیشی ہوگی آرگنزم کا گروپ جو کہ ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، انسان ہے تو انسان ہوں گے، اینیمل ہے تو اینیمل ہوں گے، لیکن ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، جب ڈفرینٹ اسپیشیز کا گروپ ہوتا ہے جس میں اب گروپ ہے ایک اسپیشی اینیملس کی ہے، ایک انسیکٹس کی ہے، ایک ایکواٹک اینیملس کی ہے اور ایک پلانٹس کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ 4-5 گروپس ہو گئے ڈفرینٹ اسپیشیز کے، اسے ہم بولیں گے جینس. ٹھیک ہے، اب جینس آگے ہیں، اب ڈفرینٹ جینس ہیں. ایک جینس کے اندر انسیکٹس ہے اور انسان ہے، ایک جینس کے اندر جو ہے وہ ایکواٹک اینیملز اور میملز ہیں. تو یہ کیا ہے؟ 2 جینس ہو گئے ہیں، یا اس سے 3-4 جینس ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ جینسز کا گروپ ہے، اس کو ہم بولیں گے فیملی. ٹھیک ہے، فیملی. اب 3-4 فیملیز ہیں ان کا گروپ ہوگا تو اسے ہم آرڈر بولیں گے. اب 3-4 گروپس ہیں، آرڈرز ہیں تو اس کو ہم بولیں گے کلاس. اب 4-5 کلاسز ہیں اس کو ہم بولیں گے فائلم. اور 4-5 فائلم ہے اس کو بولیں گے کنگڈم. اور اگر 3-4 کنگڈم ہے تو اسے بولیں گے ڈومین. ٹھیک ہے، یہ آ گیا آپ کے پاس سمپل کلاسیفیکیشن آف ہیومنس اینڈ پی مٹر. ٹھیک ہے، ٹیکسا گروپس لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اور 7 ہیومنس بتائیں گے ہیں. اور ادھر ٹیکسا گروپس لکھے ہوئے ہیں اور پی کے وہ بتائے ہوئے ہیں، پی کے بارے میں پڑھایا ہوا ہے. اب ہیومن کیا ہے؟ کنگڈم کون سی میں ہیومن کون سی کنگڈم میں آتا ہے؟ اینیمیلیا میں آتا ہے. میمل ہے نا ہیومن ایک. فائلم کون سی میں آتا ہے؟ کورڈیٹا میں آتا ہے. کلاس کیا ہے؟ میملیا. آرڈر کیا ہے؟ پرائمیٹ. فیملی کیا ہے؟ ہومونیڈائے. جینس کیا ہے؟ ہومو. اسپیشیز کیا ہے؟ ہوموسیپین. انسان کی اسپیشی کا نیم کیا ہے؟ ہوموسیپینس. اب پی کی پڑھے، پی کون سی کنگڈم میں آتا ہے؟ پلانٹے میں. ڈویژن کون سی ہے؟ میگنولو فائٹا. کلاس کون سا ہے؟ میکنیوبسیڈا. آرڈر کون سا ہے؟ فیبیلز. فیملی ہے فیباسیسائے. جینس کیا ہے؟ سیم. اور اسپیشی کیا ہے؟ سیم سیپٹم. ٹھیک ہے، سائنٹیفک نیم ہے اسپیشی کا پی کی سیم سٹیوم. اب اسپیشی ہم پڑھتے ہیں. Species is a group of similar organisms, individuals capable of interbreeding or exchanging genes among themselves and producing fertile offspring. Species کیا ہے؟ organism ہوتا ہے ایک جیسے living organisms کا. ٹھیک ہے، کہ زندہ رہنے والی چیزیں ہیں اور ایک جیسی ہیں، ان کا گروپ ہوتا ہے جن کے اندر یہ شکتی ہوتی ہے کہ وہ انٹر بریڈنگ کر سکیں، اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں، اپنے جینز کو آپس میں ایکسچینج کر سکیں اور اپنی جو ہے ایک فرٹائل آفسپرنگ مینس ایسا آفسپرنگ پیدا کریں جو کہ آگے بھی آپ کی جنریشن کو بڑھا سکے. فرٹائل مینس کہ پیدا کرنے والا، پیداوار کرنے والا، آگے بڑھانے والا آفسپرنگ ہو، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، انسیکٹ ہو. ٹھیک ہے، اگر 2 ڈفرینٹ اسپیشیز کی انٹر بریڈنگ ہوگی تو ان کی جو آفسپرنگ ہوگی وہ فرٹائل ہی ہوگی، وہ انفرٹائل ہوگی. مطلب کہ کیونکہ 2 ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں، اسپیشی ایک جیسی ہوتی ہے تو ان کا آفسپرنگ یا ان کی جو آگے نیو جنریشن پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہونے کی؟ فرٹائل. اسپیشیز کراس بریڈنگ کریں گی اور ان کا آفسپرنگ پروڈیوس ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ انفرٹائل مینس کہ وہ نہ تو ایک اسپیشی میں آئے گا اور نہ ہی دوسری اسپیشی میں آئے گا. ٹھیک ہے، ان کا آفسپرنگ جو ہے نہ تو وہ پوری طرح سے ایک اسپیشی کا ہوگا اور نہ ہی پوری طرح سے دوسری اسپیشی کا ہوگا.
اور وہ آگے آف اسپرنگ پیدا نہیں کر پائے گا، مطلب آگے جنریشن کو بڑھا نہیں پائے گا، نہ انٹر بریڈنگ کر پائے گا اور نہ ہی آگے پروڈیوس کر سکے گا، نہ جینس کو ٹرانسفر کر سکے گا. ٹھیک ہے. اگزامپل اس کی کیا آ جاتی ہے؟ کراس بٹوین اے میل ڈونکی اینڈ اے فیمیل ہارس پروڈیوسز اے میول. اب ڈونکی اور ہارس دونوں جانور ہیں لیکن اسپیشی تو علیحدہ ہے نا، ڈونکی اور ہارس الگ الگ اسپیشیز کی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر میل ڈونکی اور فیمیل ہارس کا جو ہے انٹر بریڈنگ ہوتی ہے، ان کی آفسپرنگ پروڈیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہوگا میول. اب نہ تو وہ پوری طرح سے ہارس ہوگا نہ ہی وہ پوری طرح سے ڈونکی ہوگا، کیونکہ بیکاز اس کا جو میل تھا، جو مین اس کے اندر کریکٹرسٹکس آئی ہیں وہ ڈونکی کی آئی ہیں، اور فیمیل جو اس کی ماں تھی وہ تھی ہارس تھی. ٹھیک ہے. جس وجہ سے نہ وہ پوری طرح سے ڈونکی ہوگا نہ ہارس ہوگا، وہ آگے جو ہے وہ اپنی نسل کو نہیں بڑھا پائے گا. میول کی کوئی نسل تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی اسپیشی میں نہیں آ پائے گا، نہ وہ کسی کلاسیفیکیشن میں سسٹم، وہ ایک اب نارمل چیز ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ انفرٹیلٹی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بیکاز آف دا آڈ نمبر آف کروموسومز دے کانٹ ریپروڈیوس. ٹھیک ہے. ان کے کروموسومز کی وجہ آڈ نمبر ہوتا ہے، تو اٹ از ناٹ اے اسپیشی، نہ یہ اسپیشی ہے. اسپیشیز از دا موسٹ بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن ایز ویل ایز اے ٹیکسونومک رینک. یہ کیا ہے؟ ایک بیسک جو ہے وہ یونٹ ہے کلاسیفیکیشن کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل ہم اپنا ٹاپک 2.7 کریں گے، بائنومیل نومنکلیچر. ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور پوچھیے گا. اور میری باقی ویڈیوز میں نے سب کچھ آپ کو سمجھایا ہوا ہے، ان میں بھی آپ ضرور کرے گا. ان کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اور پڑھتے رہیں.